Assalamu alaikum everyone. Actually, Aviation Cadet Sabir Shah from my channel Aviation Cadet 9936. 21st एपिसोड है मेरा और इसमें एक क्वेश्चन बड़ी डिटेल से आया है, तो मैं कुछ 7 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के एंड आई विल गिव आंसर्स टू ऑल द पार्ट्स. हालांकि मैं अपने वीडियोस में ये तमाम चीज़ें कवर कर चुका हूँ जो क्वेश्चंस अभी आए हैं, लेकिन आई नो कि मेरी वीडियोस बहुत लंबी होती हैं, मैं कौन सा कंटेंट कहाँ पर है मैं उतनी ज़्यादा तरतीब भी नहीं रख रहा आजकल, तो इसलिए आई वुड नॉट लेट यू गो एंड एक्सप्लोर माई वीडियोज विच आई हैव पोस्टेड बिफोर. लेट द वाटर गो अंडर द ब्रिज. सो अगेन मेरा रूल ही ये निप द इविल इन द बड. आप मुझे 1000 दफ़ा क्वेश्चन पूछेंगे, मैं 1000 दफ़ा आंसर करूँगा. ठीक है, ये मेरा एक रज़ा कराना काम है. मेरी कोशिश है कि मेरे मुल्क की यूथ जो है वो गैर ज़रूरी चीज़ों में इन्वॉल्व होने से बेहतर है किसी अच्छे काम में इन्वॉल्व हो, एंड मिलिट्री फोर्सेस आर द बेस्ट प्लेस टू बी फॉर एनीवन. तो ये पहला हो गया. क्वेश्चन आंसर में मैं एक ही क्वेश्चन एंटरटेन करूँगा आज, जिसके 7 पार्ट्स हैं, और फिर उसके बाद अगर टाइम मिला तो मैं जो है अपना बताऊँगा अपने कि मैं डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट, स्पीच कॉन्टेस्ट में मैंने शिरकत क्यों नहीं की. मेरी लाइफ में 2 दफ़ा ये हुआ है, एक सितंबर 1994 में और एक सितंबर 1995 में, और मैं दोनों में हिस्सा नहीं ले सका. सितंबर 1995 में मेरा नाक टूट गया था, तो मैं CMH पेशावर में एडमिट था. वो स्टोरी आपको जब उस सेमेस्टर तक पहुंचेंगे तब आपको बताएंगे. और ये सेमेस्टर 1994 का जो था, इसमें मैं क्यों नहीं जा सका वो इस वीडियो के एंड में बताऊँगा. तो सबसे पहले तो जनाब क्वेश्चन AM कलेक्शंस 3150, इनका क्वेश्चन है जी, पहला पार्ट इसका. अस्सलाम वालेकुम सर, आप मुझे इन क्वेश्चंस का आंसर ब्रीफली एक्सप्लेन कर दें. क्वेश्चन नंबर 1, सर GDP के लिए गर्ल्स मैक्सिमम 5 गर्ल्स सेलेक्ट होती हैं, तो क्या इसमें सब ही ऑफिसर्स की बेटी होती हैं या कोई हम्बल बैकग्राउंड से भी होती है? मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि मैं खुद एक JCO का बेटा था, जूनियर कमीशन ऑफिसर जो होते हैं, ऑफिसर का बेटा नहीं था मैं. ठीक है, मेरे वाले साहब वारंट ऑफिसर रिटायर हुए थे, जब रिटायर हुए थे फोर्सेस में से बिकॉज ऑफ मार्शल लॉ, मान पोस्ट बाय मिस्टर जनरल ज़ियाउल हक शहीद. ठीक है जी. तो जितने भी मेरे कोर्समेट्स थे, 100 कोर्समेट्स में से टोटल 4 लड़के जो थे, जो हमारे में लड़कियाँ नहीं थी, वो एयरफोर्स बैकग्राउंड से थे. सो टोटल 4, बाकी 96 कोर्समेट्स ऑफ माइन इंक्लूडिंग इंजीनियरिंग एंड GDPs, तमाम के तमाम का बैकग्राउंड जो था मोस्टली B क्लास फैमिलीज या लोअर B क्लास. मैं खुद लोअर B क्लास से मेरा था, या अपर C क्लास कह लें आप उसको, उस लेवल तबके से ताल्लुक़ है मेरा. तो इस चीज़ को भूल जाएं, ठीक है, क्योंकि सिफारशी बंदा इन ब्रांचेस में चल ही नहीं सकता, वो कहीं ना कहीं उसने निकल जाना है. ठीक है ना, इतनी स्ट्रिक्ट वो पॉलिसी है, नो कॉम्प्रोमाइज़ ऑन डिसिप्लिन, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन प्रोफेशनलिज्म इन पाकिस्तान एयरफोर्स. इस चीज़ को आप भूल जाए कि कुछ किस्म कुछ लड़कियों की आपने एग्जांपल दी, तो उसमें मैं ये बताऊंगा कि आप जो हमारी पाकिस्तान एयरफोर्स की पहली जो शहीद खातून है, खातून पायलट, मैडम मरियम मुख्तार बेटी हमारी, वो शहीद हुई F7 पे आबादी बचाते हुए. अगेन शी गेव हर लाइफ, लोगों की लाइफ बचा गई, उनकी जान बचा गई ग्राउंड पे, फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड. जो पहली सोर्ड ऑफ ऑनर जो थी, उस औरत को भी, खातून को भी आप उठा के देख लें तो शी वॉज फ्रॉम अ हम्बल बैकग्राउंड. तो ये एक मिथ है, इसको भूल जाएं. ठीक है, और आप अपना काम जारी रखें, अल्लाह ताला आपको उसका सिला देगा. ये तो होगा आपको पहला क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2, सर आपने फाइटर पायलट वर्सेस हेलीकॉप्टर्स वर्सेस ट्रांसपोर्ट एक्सप्लेन किया. जी बिल्कुल. इट मीन्स कि हम अगर GDP में चले भी गए हों, बट हमें क्या बेसिक फ्लाइंग ट्रेनिंग से भी सस्पेंड किया जाता है, तो वो PF से निकाल लेते हैं, बाद में क्या ऑप्शन होंगी? मैं बेसिक फ्लाइंग ट्रेनिंग से ही मैं सस्पेंड हुआ था फ्लाइंग में, और मुझे ऑप्शन जो उस वक्त दी गई थी, ग्राउंड ब्रांच की ऑप्शन दी गई थी, उसमें एक एडमिन की ब्रांच उसी वक्त मौजूद थी और एयर डिफेंस की उसके 3 महीने बाद आनी थी, और मुझे दोनों में ऑफ़र किया गया था कि आप इन ब्रांचेस को ले लें. मैंने अपने पर्सनल रीजंस की वजह से दोनों ऑफर्स को रिजेक्ट कर दिया और मैंने एयरफोर्स से रिलीज़ ले ली एंड आई जॉइंड सिविल लाइफ. ये जब उस स्टेज पे पहुंचेगा तो आपको बताएंगे. अभी इससे पहले बात करना उस पर जो है ना, वो आई डोंट वांट टू
below the cover. تو جب آپ اس لیول پہ پہنچیں گے, جب میں اس لیول پہ پہنچوں گا, جو کہانی جب بتاؤں گا تو آپ کو بتاؤں گا میں نے کیوں ریجیکٹ کی اور میں نے کیوں نہیں لی یہ گراؤنڈ برانچز. اچھا, اس سے پہلے میرے کورس میں تھے جو جن کا میں نے بتایا تھا, جن کا مشاق الٹا ہو گیا تھا رن وے پہ پرائمری فلائنگ ٹریننگ کے دوران. یہ یعنی انیشیل اسٹیجز پہ ان کا کوئی 20-21 گھنٹے ہوئے تھے مشاق پہ, کیونکہ چوک سولوز پہ تھے. وہ چوک سولوز ہوتی ہے کنسولڈیشن فیز جو ہوتی ہے سرکٹ فلائنگ کی, اس میں ان کا جہاز الٹا ہو گیا تھا. ان کو بھی گراؤنڈ برانچ کی آفر کی گئی, لیکن انہوں نے بہتر سمجھا کہ ایئر فورس کو چھوڑ دیں, اور انہوں نے بعد میں پھر ایئر لائن جوائن کر لی. ٹھیک ہے, باقی انہوں نے ورز اپنے کمپلیٹ کیے اینڈ ہی جوائن دی ایئر لائنس, اور آج کل دنیا میں ایک بڑی اچھی ایئر لائن میں وہ پائلٹ ہیں. اچھا, یہ دوسری ایگزامپل ہوگی. تیسری ایگزامپل میرے کورس میٹ تھے جنہوں نے فلائی تک نہیں کیا. ان کا میڈیکل پرابلم, ہارٹ میں بڑی نکل آئی تھی ان کی, ان کا میڈیکل ہوا اس سے پہلے کچھ پتہ نہیں کس وجہ سے, تو وہ بیچارے تو جہاز تک میں نہیں بیٹھے. اینڈ ہی واز گیون دا گراؤنڈ برانچ. ہمارے کورس کے پہلے پاک تھے, وہ پاک نمبر ہوتا ہے جو آپ کو آفیسر بنے کا جو پاک نمبر ملتا ہے آپ کو, پاکستان نمبر جو ملتا ہے, تو ہی واز دا فرسٹ ان آر کورس. تو اب جب ایئر فورس میں چلے جاتے ہیں نا, تو پھر جب تک آپ کو ایسی کوئی ڈسپلنری کو حرکت نہیں کرتے تو ایئر فورس آپ کو نہیں چھوڑتی. آپ پہ اتنا پیسہ لگا ہوا ہے, ٹیکس پیئر کا پیسہ لگا ہوا ہے, وہ نہیں چاہتے کہ اس کو ویسٹ کیا جائے, تو وہ آپ کو کہیں نہ کہیں اکوموڈیٹ کر دیتے ہیں. اب تو بہت ساری برانچز آ گئی ہیں, بہت ساری وہ ہیں. فلائنگ میں آپ نہیں جا سکتے. فلائنگ میں اگر آپ فلائنگ سے سسپینڈ ہو گئے ڈیورنگ کیڈٹشپ, تو پھر آپ نے گراؤنڈ برانچ ہی لینی ہے. اس میں آپ ایجوکیشن لے سکتے ہیں, اس میں آپ ایئر ڈیفینس لے سکتے ہیں, اس میں آپ ایڈمن لے سکتے ہیں, اس میں آپ میٹ لے سکتے ہیں, اس میں آپ جو ہے یہ SSW لے سکتے ہیں. تو کوئی بھی جو ہے وہ برانچ, وہ آپ کو ہر آپشن اویلیبل ہوتی ہے. اور جب وہ برانچ لیتے ہیں تو پھر آپ کی صرف 6 مہینے کی وہ ٹریننگ ہوتی ہے اور آپ آفیسر بن جاتے ہیں. سو دس از واٹ دی آنسر آف دس کوشچن. کوشچن نمبر 3, سر جی ڈی بی میں لٹل بٹ ایزی کون سی سائڈ ہوتی ہے جو موسٹلی کر لیتے ہیں, کیونکہ فائٹر پائلٹس بہت کم بنتے ہیں. دیٹس اے گڈ کوشچن. آئی تھنک میں نے اس کا آنسر اپنی پچھلی ویڈیو میں ڈیٹیل میں دے دیا ہے کہ ریکوائرمنٹس کیا ہوتی ہیں, کس طرح سے ڈویژن ہوتی ہے. سب سے ایزی, اب کسی بھی سائڈ کو ایزی نہیں کہہ سکتے. دیکھیں, ایزی ان ٹرم فلائنگ کیا مشکل ہوتی ہے, تو فلائنگ کا کانسیپٹ تو ہر جہاز میں ایک ہی طرح کا ہوتا ہے. رسکس جو ہیں وہ ہر جہاز, وہ ٹرانسپورٹ ہو, وہ ہیلی کاپٹر ہو, وہ فائٹر پائلٹ جہاز ہو, رسکس آر ایکول. پروبیبلٹی جو اس میں ہوتی ہے کسی جہاز سے کریش ہونے کی, دیٹ از ایکول ان آل کائنڈز آف ایویشن. ایون سیسنا 172 بھی آپ فلائی کریں تو یہی رسک آپ کے سامنے ہوتے ہیں. ان ٹرمز آف ایزینس آپ کہتے ہیں کہ جاب ایزینس ہے, یعنی کہ ایک اسموتھ قسم کی جاب ہے, تو وہ تینوں میں جو ہے نا وہ ایک ہی قسم کا ایئر فورس میں جاب ہوتی ہیں. وہ آپ ریسکیو اسکواڈ میں ہوں, وہ آپ ٹرانسپورٹ ونگ میں ہوں, یا آپ فائٹر پائلٹ ہوں, تو آپ کو کوئی کرو روم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی, آپ وہ کرو روم میں جو سب کا جو آفس نہیں ہوتا, آپ کا کرو روم ہوتا ہے جس میں سارے پائلٹس کٹھے بیٹھے ہوتے ہیں, وہیں پر ڈسکشن کال چل رہی ہوتی ہے ان کی اپنی. ہاں, جو اوسی فلائنگ ہے اس کا شاید ایک اس کو زیادہ آفس مل جاتا ہے, ادروائز وہ بھی اسی کمرے میں بیٹھا ہوتا ہے کرو روم میں. بڑی اچھی گپ شپ ہوتی ہے وہاں پہ, ہر قسم کی باتوں پہ ہوتی ہے. اور جیسے ہی اسکریمبل ہوتا ہے اینڈ ایوری ون رنز آؤٹ گیٹنگ دا پیراشوٹس آن, اور جو اب تو خیر امیز آ گئی ہیں, تو ایز سچ اگر آپ ایزنس دیکھتے ہیں تو وہ کہیں پہ بھی آپ کو نہیں ملے گی. ہاں, ٹرانسپورٹ ونگ میں صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ اسٹیشن ہوں گے چکلالہ نور خان بیس پر ہی. ریسکیو اسکواڈ میں آپ اسٹیشن ہوں گے یا پشاور میں یا کامرا میں. فائٹر پائلٹس جو ہیں وہ بیچارے 3 سال بعد ان کی ڈیپوٹیشن دوسرے سٹیز میں رہتی ہیں. انٹرنیشنل ٹورز بھی آپ کو ملتے ہیں, آپ کو ٹرکی جاتے ہیں, آپ آسٹریلیا جاتے ہیں ایز اے پاکستان ایئر فورس اٹیشے جس کو کہا جاتا ہے. ایمبیسیز میں بھی کام آپ کرتے ہیں, 2-3 سال کی آپ کی ڈپلومنٹ بھی آ جاتی ہے. تو یہ کمپلسری چیزیں ہوتی ہیں ایک خاص سرٹن رینکس کے بعد. انٹرنیشنل ٹریول بھی ہوتے ہیں, آپ کو ماسٹرس کی پرمیشن ہوتی ہے, ماسٹرس کر سکتے ہیں آپ. میرے بہت سے کورس میں سے نمل نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز, وہاں سے ٹرکش اور چائنیز لینگویج میں انہوں نے آگے اپنی جو ہے وہ کورسز کیے ہوئے ہیں, ماسٹرس کی ہوئی ہیں, ایم فلس کیے ہوئے ہیں, پی ایچ ڈیز کر رہے ہیں. تو ایئر فورس آپ کے لیے رستے کھول کے رکھتی ہے. اینڈ دے ڈونٹ وانٹ یو ٹو بی جسٹ ایف اے پاس یا صرف بی ایس سی پاس کر لی تو بس ختم ہو گیا. نہیں, آپ کے اسٹڈیز کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں. کسی بھی ٹائم پہ آپ اسٹڈی کی بیس پہ لیو لے سکتے ہیں. ایون آپ جناب اس میں اگر دیں, اس کا CSS کا ایگزام دیں, تو آپ کو ٹیمپرری جو ہے 2-3 سال کے لیے وہاں پر بھی جو ہے نا وہ آپ کو نوکری کی پرمیشن ہوتی ہے. تو 2 طرح لیتے ہیں آپ. تو ایئر فورس always wants to keep you. Job is not easy at all in terms of life جو ہوتی ہے
اس میں اتنا آسان نہیں ہوتا، تو وہ تو آپ کے مقدر پہ لکھا جا چکا ہے. یہ ہو گیا تیسرا کوشچن. کوشچن نمبر 4، جب سسپینڈ ہونے کے سب سے زیادہ ہائی چانسز پی ایف کی کس برانچ میں ہوتے ہیں؟ اچھا جی، اب آپ یہ آفیسر شپ کی بات کر رہے ہیں. تو اگین جیسا میں نے اپنے پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا، جس میں نے تینوں برانچز جو فائٹر پائلٹس کی تھی ان کے میں نے بڑے تفصیل سے بتایا ہوا ہے. اس میں جو ہے نا، یہ جو ہے سسپینڈ، آپ عام طور پہ جب آپ او سی یو کلیئر کر لیتے ہیں نا، تو پھر آپ سسپینڈ نہیں ہوتے. آپ کی سسپینشن جو ہوتی ہے انیشل سٹیجز میں، پرائمری فلائنگ ٹریننگ مشاق پر، T-37 بیسک فلائنگ ٹریننگ، K-8 FCU، اور اس کے بعد آپ کا آ گیا F-7 OCU میں. یہاں پر آپ کے چانسز ہوتے ہیں سسپینڈ ہونے کے. جب آپ اسکواڈرن میں رپورٹ کرتے ہیں پھر آپ سسپینڈ نہیں ہو سکتے، پھر آپ کی سسپینشن کا کوئی چانس نہیں ہے، بیکاز 285 آورز مین ان پاکستان ایئر فورس کہ آپ کسی بھی جگہ پر کہیں پر بھی کسی بھی دنیا کے ملک سے کہ کسی بھی سینئر ترین پائلٹ سے مقابلہ کر سکتے ہیں، ڈاگ فائٹ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ. اتنی آپ کو ایئر فورس ٹرین کر دیتی ہے. ہماری جو پروفیشنل ٹریننگ ہے، اٹس دیٹ امیکولیٹ. یہ میں کوئی ایگزیجریشن نہیں کر رہا. ٹھیک ہے جی. یہ جو آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ تھا، یا جو بھی جو ہمارا مارکہ حق تھا، اس میں یہ 20 21 22 سال کے بچے تھے. میکسیمم جو تھے ونگ کمانڈر صاحب تھے، I think he would be like 26, 7, 8, 30 ہو گئے. اس سے اوپر کوئی بندہ بھی نہیں تھا. اور انہوں نے ابھینندن کو دیکھا تھا نا، 43 سال اس کی عمر تھی، اس کو پکڑا تھا، پھینڈی لگائی تھی اس کی. 70 سال کے بابے نے پکڑے کو، کٹا اس کو بیچارے کو. لیکن اگین سویلینز جو ہیں وہ تو نہیں چھوڑتے نا اپنے ملک کے دشمنوں کو. ہمارے پاکستان میں ماشاء اللہ تو آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ ایسے کھیتوں میں کرتے ایک مزار کا صاحب لگاتے ہیں. مارا بھی ہے کہ نہیں، ٹیکس ساڑھے ٹیکس سے پیسے کھاندے ہو، تو مزار مارو سارے سامنے. پوری دنیا جو ہے وہ حیران ہے کہ یہ کس قسم کی قوم ہے کہ جنگ لگی ہوئی ہے کہ وہ گولا وہاں سے واپس بھی آ سکتے ہیں. کھڑے ہیں وہاں پہ بیٹھے ہوئے چپڑیاں مار کے. جناب سلوٹ ہے جناب ہماری قوم کو. آئی لو پاکستانی نیشن، اور ماشاء اللہ بڑا پراؤڈ فیل ہوتا ہے. تو اسے میں نے آپ کو بتا دیا کہ سسپینشن کے چانس کے بعد نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. یہ پہلے جو 4 اسٹیجز ہیں، OCU, FCU, BFT اینڈ PFT، یہاں پر آپ کی سسپینشن کے چانسز ہوتے ہیں. اس کے بعد بھی ہوتے ہیں. پھر آپ کی اپنی مرضی ہوتی ہے. پھر اسکواڈرن کے رینکس تک سارے لوگ اکٹھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. فلائنگ آفیسر، فلائٹ لیفٹنٹ، سب کورس اکٹھے بنتا ہے. فلائٹ لیفٹنٹ، اسکواڈرن سارا کورس اکٹھے بنتا ہے. اسکواڈرن کے بعد آپ کا پھر بورڈ بیٹھتا ہے. وہاں پر پھر ڈیسیجن ہوتے ہیں کہ کون کس نے آگے جانا ہے، اگلے رینک میں ترقی لینی ہے، کس نے نہیں لینی. پھر آپ کے ہر رینک پہ ونگ کمانڈر سے جب گروپ کیپٹن بنتے ہیں، وہاں پر بھی آپ کا بورڈ بیٹھتا ہے. عام طور پہ یہ 23 مارچ کو بورڈ بیٹھتا ہے ہر سال. اس میں ڈیسیجن ہوتے ہیں کس کو اگلے اسٹیپ میں پروموشن. اور آپ کی پروموشن کس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے؟ جو آپ نے کورسز کیے ہوئے، جو آپ نے کورسز کیے ہوئے تھرو آؤٹ انکلوڈنگ جو کریڈٹ شپ، تو اس بیس پہ آپ کی پروموشن ہوتی ہے. اس پہ آپ کی ACR بنتی ہے. آپ کا بیس کمانڈر آپ کی کیسی رپورٹ دے رہا ہے، آپ کے جو سینئر آفیسرز ہیں وہ کیسی رپورٹ دے رہے ہیں. تو یہ اس طرح وہ طریقہ چلتا ہے. یہ اپنی ذہن میں رکھ لیں. کوشچن نمبر 4، ایز اے فیمیل میں GD میں جا سکتی ہوں، بٹ اس برانچ میں ہم 1 and 2 چانس میں ہی سسپینڈ ہو جاتے ہیں. سر PF میں لٹل بٹ ایزی کون سی برانچ ہے؟ مجھے اگین آپ کو کوشچن آئے گا. سسپینشن فیمیل پائلٹس کی بہت کم ہوتی ہے. اس میں ریزن آپ کو بتاتا ہوں کہ انڈکشن آف فیمیل پائلٹس کم کیوں ہے پاکستان ایئر فورس میں. بائی دا وے اٹس ون آف دی اونلی ایئر فورسز جس میں فیمیل پائلٹس بھی ہیں. ون آف دی اونلی ایئر فورسز. تمام پوری دنیا میں اس طرح نہیں ہوتا، بہت کم ہونا. امریکہ میں ہیں، ٹھیک ہے. انڈیا میں اب انہوں نے اسٹارٹ کیا، ہمارے بعد اسٹارٹ کیا. اس سے پہلے نہیں تھی. ابھی وہ شیوانگی سنگھ بیچاری گمی ہوئی ہے ان کی بیچاری پتہ نہیں کدھر ہے. وہ ہمارے پاس نہیں ہے بھائی، سیدھی سی بات ہے. تو وہ بتاتی بھی نہیں ہے وہ کدھر ہے. اس کو بھی تک پبلک میں نہیں لے کے جھوٹ بولا انہوں نے پچھلے دنوں کہ شی از ان پبلک، لیکن وہ جھوٹ پکڑا گیا. وہ نہیں تھی وہاں پہ، پرانی AI تصویریں تھیں وہ. سو اینی ہاؤ کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک، ریزن یہ ہوتا ہے، دیکھیں میں چونکہ یہ کوئی ولگر بات نہیں ہے، جس طرح وہ کینیڈا میں بھائی صاحب تھے جنہوں نے شاہزیب خانزادہ کے ساتھ بدتمیزی کی وہاں پر کینیڈا میں. میں اوورسیز پاکستانی، جو اپنے اگر آپ پاکستانی کہتے ہیں نا، تو یو آر اے لٹل ایمبیسڈر ان اے کنٹری آؤٹ سائڈ آف یور اون.
تو آپ کو اپنے کنڈکٹ میں بیہیویئر میں دکھانا ہے کہ آپ پاکستانی ہیں، ورنہ اپنے آپ کو پاکستانی مت کہیں، پیریڈ، بات ختم ہو گئی. میں تو اس چیز کے حق میں ہوں. میرے لیے جو میرے ملک کا جو وزیر اعظم ہے یا صدر ہے، وہ کوئی بھی ہے، وہ کھوتے کا کھر ہے، وہ جیسا مرضی ہے، وہ کرپٹ ہے، لیکن وہ میرے ملک کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. تو ہی از مائی پرائم منسٹر، مائی پریزیڈنٹ، کوئی بھی ہو. میں نے جہاں صاحب کو، جنہوں نے میرے والد صاحب کو جبری ریٹائر کیا تھا، میں ان کو شہید کہتا ہوں. ٹھیک ہے. ریزن بینگ ہی ڈائڈ ان یونیفارم، ہی گیو ہز لائف ان دا یونیفارم سرونگ دس کنٹری. میں کیوں اس کو نہ کہوں؟ وہ شہادت کا تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے نا، اس نے تو نہیں. لیکن ہم جو اپنی طرف سے جو کسی کو لقب دیتے ہیں، تو میں وہ اس کی جو بات کر رہا تھا، اس میں انہوں نے یہ کہا تھا جی کہ بھئی وہ جو شاہد صاحب تھے جنہوں نے شاہ زیب خانزادہ سے بدتمیزی کی، انہوں نے ریزن یہ اس کو دیا جی کہ تم نے اس کی بشرا بی بی جو ہیں سابقہ خاتون اول، ان کی مینسٹریشن پیریڈ کو کیوں ڈسکس کیا ٹی وی پر. اب میں ان کو ڈیفینڈ نہیں کرنا کہ وہ اس میں چکر میں صرف یہ بات کریں کہ وہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈسکشن جو ہوتی ہے نا، یہ کوئی غلط چیز نہیں ہوتی. ہمارے معاشرے میں یہی ٹیبوز ہیں، یہی چیزیں ہیں کہ جو پیرنٹس کو بتانی چاہیے اپنے بچوں کو، پیرنٹس کو اسپیشلی. یہ جو ولگیرٹی ہے یہ پھیلتی ہی اسی لیے کہ بچوں کو گھر والے نہیں بتاتے، کوئی اور بتاتے ہیں، ان کو بتانے کے اپنے طریقے ہوتے ہیں، اور یو ہیڈ نو آئیڈیا واٹ ٹو ڈو. ٹھیک ہے. یہ چیز آپ کے پیرنٹس کو بتانی چاہیے. میں نے اپنے بچوں کو خود بتائی یہ چیزیں. ٹھیک ہے. تو میں اس لحاظ سے، اگر میں یہ ملک سے باہر نہ ہوتا، میں پاکستان میں ہوتا، تو میرے اندر یہ ایکسپوجر نہ ہوتا، اور تو شاید میں بھی اسی طرح جس طرح کا عام پاکستانی جو ہے وہ شرم و حیا کے اس پردے کے پیچھے جو بچوں کو ایجوکیٹ نہیں کر سکتا جن چیزوں کو اس کو کرنا چاہیے پیرنٹس کو، تو شاید میں بھی ایسا ہی ہوتا. لیکن چونکہ ملک سے باہر آئے ہوئے ہیں، دوسری دنیا کے لوگوں سے ملتے جلتے ہیں، وہ کس طرح اپنے وہ ایک اچھی چیزیں تو ہر جگہ سیکھنی چاہیے. تو آپ کہ اس چیز کو ڈسکس کرنا چاہیے. تو میں اس میں یہ، اگر میں یہ جو بات یوز کروں تو اس کو کانڈی برا مت بنائیے کوئی بھی جو لسنر ہے. خواتین کو اس لیے نہیں رکھا جاتا کہ ان کے ایک مہینے میں کم از کم 6-7 دن جو ہیں جن کو خصوصی ایام کہا جاتا ہے وہ ہوتے ہیں، اور اس دوران عورت جو ہے وہ بہت ولنریبل ہوتی ہے فزیکلی اینڈ مینٹلی. ٹھیک ہے. اس میں بہت سارے، اس کو PMS کہا جاتا ہے، پوسٹ مینسٹریشل سنڈروم بھی کہا جاتا ہے. تو ایک عورت کی ڈیسیجن، جو پاور آف ڈیسیجن ہوتی ہے نا، وہ اتنی نہیں رہتی، اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی، اس کی جذباتی ہوتی ہے عورت. اور بہت سے لوگ ڈفرینٹ بیہیویئر ہوتے ہیں، لیکن اوور آل جو امپریشن ہے وہ یہ ہوتا ہے. تو خواتین جو ہیں وہ مہینے میں کم از کم ایئر فورس کی طرف سے 7 سے 10 دن فلائی نہیں کرتی. ان کا فلائنگ ٹائم کم ہو جاتا ہے 20 آورس. اب اگر وہ آگے جو میل کیڈٹس ہوتے ہیں، جیسے آفیسرس ہوتے ہیں، ان کو بھی پہلے 8 سال سروس میں شادی کی پرمیشن نہیں ہوتی. پہلے 8 سال کر لیں آپ، وہ سب کو فرق نہیں پڑتا، لیکن پھر وہ بینیفٹس اس وقت تک نہیں ملتے جب تک آپ کی سروس کو 8 سال نہیں ہو جاتے کمپلیٹلی. تو پھر آپ کو MOQs ملتے ہیں، میرڈ آفیسر کوارٹرز، اور وہ جو شادی کے جو ایکسٹرا الاؤنس ملتا ہے وہ پھر آپ کو 8 سال بعد ایلیجیبل ہوتی ہے. اس سے پہلے بے شک کر لیں، وہ میں کوئی پابندی نہیں ہوتی. لیکن اگر ایک خاتون اگر شادی کرے گی دین وہ ماں بننے والی ہے، تو اب یہ 9 مہینے پورے، بلکہ 9 بھی نہیں، تقریباً 1 سال سے اوپر جو ہے میٹرنٹی پہ وہ اس نے جانا ہی جانا ہے، کیونکہ آخر پیدائش کے بعد ریکور بھی تو ہونا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے خواتین پائلٹس کو بہت کم لیا جاتا ہے، اور زیادہ تر ان خواتین کو کہ جو پیشنیٹ ہوتی ہیں اپنے پروفیشن کے بارے میں، اور یہ ISSB میں ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ کون سا بندہ کس قسم کی کماش کا ہے، کس قسم کے اس کا سٹائل ہے، کس قسم کے جو ہے نا اس نے آگے جو بیہیویئر شو کرنا ہے. تو وہ سائیک کا کام ہوتا ہے، وہ ایولیوشن میں بتا دیتے ہیں. تو یہ ایک مین ریزن ہوتا ہے کہ میڈیکلی جو ہے نا وہ تھوڑا سا، میں پروفیشنلی بات نہیں کر رہا، پروفیشنلی ہماری پائلٹس خواتین پائلٹ ہوں یا مرد پائلٹ ہوں، دے آر آن دا سیم لیول. یہ وہ جو ڈاگ فائٹس ہوتی ہیں، جو فزیکل پریشر ہوتا ہے، دے کین ابزارب اینی تھنگ وچ اے میل کیڈٹ کین ڈو. تو یہ ہوگی اس بارے میں ان کی پروفیشن کی بات نہیں کر رہا، میں صرف جو میڈیکلی جو ہے سائنٹیفکلی. اس میں مردوں کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے. بائی دا وے میں نے اپنے پچھلے ولاگ میں یہ بتایا ہوا ہے کہ آئی واز انڈر دیٹ ویٹ ڈریم کنڈیشن، اور میں نیکسٹ ڈے آئی شوڈنٹ ہیو بین فلائنگ. میں منع ہوتا ہے کوئی اس ٹائم کوئی ہو جائے، کوئی ڈسچارج ہو جائے یا کچھ ٹائم کوئی چیز ہو جائے، تو یو ہیو ٹو ٹیل یور انسٹرکٹر پائلٹ اینڈ یو ڈو ناٹ فلائی آن دیٹ. لیکن میں نے فلائی کیا، اس کا مجھے بھگتنا پڑا. شکر ہے میرے ساتھ IP تھے، ورنہ میں تو آج شہید ہو چکا ہوتا، تنگیز میں گھسا ہوتا اگر میں سولو ہوتا. کوئی میں نے وہ جو منور پول کیا تھا، دیٹ واز اے بیرل رول.
اور اس میں ایک تو مینٹلی آئی واز ناٹ فریش. تو جب میں نے جہاز کو ڈائیو میں ڈالا تو بہت زیادہ ڈائیو میں اس کو ڈائیو میں ڈال دیا. اینڈ ونس آئی واز گوئنگ ٹورڈز تنگی ہلز کہتے ہیں ان کو, برساتپور کے ساتھ ہی ہیں, وہ ریفرنس پوائنٹ آف ریفرنس ہوتا ہے. تو وہ بجائے 20 ڈگری نوز ڈاؤن کے وہ 30 ڈگری میں نوز ڈاؤن کر دی. وین آئی واز گوئنگ ڈاؤن, اب میں اسپیڈ جب میں دیکھا اے ایس آئی جو ہمارا ہوتا ہے, اے ایس آئی پولیس والا نہیں, اسسٹنٹ سب انسپیکٹر نہیں, اس کو کیا کہتے ہیں, ایئر اسپیڈ انڈیکیٹر کہتے ہیں. تو ایئر اسپیڈ انڈیکیٹر کی سوئی آتی 140 ناٹس پہ چلی گئی. میں کو طریقہ آ رہے آپ ہی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اینڈ آئی پولڈ اٹ ابرپٹلی. وہ جب میں نے اس کو پول ابرپٹلی کیا تو وہ جو جی پریشر آیا جس میں, کیونکہ آپ جو ہے وہ گریوٹی کے اگینسٹ جا رہے ہیں تو آپ نے اتنی چیز پول کرنی ہوتی ہے اوپر. جب میں نے وہ پول کی تو بلڈ تو میرا وہیں رہا, ٹھیک ہے, جس سے اوپر چلا گیا دماغ سے ایک دم جو ہے نا وہ مجھے ہائپوکسیا ٹائپ سچویشن ہوگی. فوراً مرغی کے ساتھ دورہ پڑتا ہے نا, میری وہ کنڈیشن ہوئی تھی لٹرلی. مطلب میں اس طرح کانپنا شروع ہو گیا تھا. اور انسٹرکٹر ڈو اٹ رائٹ اوے, انہوں نے فوراً کہا کہ آئی ہیو دا کنٹرول. میرے تو کنٹرول, مجھے تو پتہ ہی تھا کہ کیا ہو رہا ہے. تو میں وہ یہ کوئی 5 to 10 سیکنڈس کے لیے بلیک آؤٹ ہو گیا, گرے آؤٹ ہو گیا. بلیک آؤٹ گرے آؤٹ. گرے آؤٹ میں آپ کا پریفرل ویژن جو ہے وہ بالکل زیرو ہو جاتا ہے. تو وہ جب وہ جو زیرو ہو گیا تو مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا سائڈوں پہ, ٹھیک ہے, مجھے نہیں پتا میں کدھر ہوں اور جھٹکے لگ رہے مجھے جسم میں. خیر ریکورڈ. تو مجھے اس وقت متلی آنا شروع ہوئی, الٹی آنا شروع ہو گئی. تو اس وقت ہم تھے بھی کوئی تقریباً 20,000 فٹ کی بلندی پہ. تو وی کوڈنٹ ٹیک دا آکسیجن ماسک آؤٹ, کیونکہ 14,000 فٹ سے اوپر آپ آکسیجن کے بغیر نہیں جاتے. ہیومن لمیٹیشنز یہ ہیں. تو انسٹرکٹر مجھ سے پوچھا بھائی الٹی کرنی ہے؟ میں نے کہا یس سر آئیے. انہوں نے جہاز کو ڈالا ڈائیو میں, سیدھا کال دی پہلے ٹاور کو کہ بھائی وی آر لینڈنگ بیک, ایمرجنسی بیسک ایریاز کلیئر, نیچے سے کلیئر ایریا کہ نہیں, ہاں جی ایریا کلیئر ہے. چلو اس نے مہاراج میں پلٹا پوم کر کے جو ہے 5-6 سیکنڈ میں پہنچے. 14,000 پہ روڈ کیا. مجھ سے آکسیجن ماسک اتروایا, میں نے آکسیجن ماسک اتار دیا. اور اس کے بعد پوچھا ہاں بھائی اب بتاؤ کیا حال ہے. تو کہتے یہ کیا تم نے؟ تو پھر میں نے ان کو بتا دیا سر میں مجھے احترام ہو گیا تھا رات کو. دس از لائک یو آر کلنگ یور سیلف. انہوں نے خیر لینڈ بیک کیا اور مجھے ڈی بریف میں بتایا. انہوں نے کہا دیکھو یو ڈونٹ نیڈ ٹو اوور اسٹریس یور سیلف. اس کا بیک گراؤنڈ ہے کہ میں نے کیوں جو ہے وہ فلائنگ کنٹینیو کی. وہ بیک گراؤنڈ بھی اس وقت آپ کو اس وقت بتائیں گے. اس کا ریزن صرف یہی تھا کہ آئی واز لیگنگ بہائنڈ. میرا ناک ٹوٹ گیا تھا اور میں تقریباً 3 مہینے فلائنگ سے انفٹ رہا تھا. میرے کورس میں مجھ سے 3 مہینے آگے تھے. کہ میں نے کہا کہ وہ اپنے وہ کوپ اپ کرنا ہوتا ہے. تو میں نے ایک دن میں 3 مشن اڑائے ہوئے فائٹرس کے. 3 مشن وچ از ناٹ ایزی فار اینی ون. ڈفرنٹ قسم کے مشن. ایک میں انسٹرومنٹ فلائنگ کر رہا ہوں, ایک میں نیویگیشن فلائنگ کر رہا ہوں, ایک میں جنرل فلائنگ کر رہا ہوں, پھر فارمیشن پہ بھی جا رہے ہیں. تو ڈفرنٹ قسم کے مشنز ایک ہی دن میں فلائی کرنے تھے تاکہ میں اپنے کورس کے برابر پہنچوں. اور آئی ڈیڈ ریچ دیئر. لیکن اس کی سیکریفائز مجھے اس صورت میں کرنی پڑی اور شکر ہے کہ میں بچ گیا, اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مینٹلی اور فزیکلی آپ کو اتنا فٹ ہونا پڑتا ہے. تو اس لیے خواتین کی تھوڑا سا جو ہے نا سائنٹیفکلی جو ہے ان کا تھوڑا سا اس میں ایک وہ آ جاتا ہے کہ مہینے میں 7-10 دن. تو اس لیے کوشش یہ ہوتی ہے کہ میڈیکلی فٹ جو ہیں فلی فٹ ان خواتین کو جو ہے نا وہ آگے موقع بھی ملتے ہیں. دے آر راکنگ پاکستان ایئر فورس. ٹھیک ہے جی, یہ ہوگا. نیکسٹ کوشچن ہے جی کہ سر پاس آؤٹ ہونے سے پہلے جو جی ڈی پی میں فلائنگ ٹریننگ ہے کیا اس میں بھی سسپینڈ کیا جاتا ہے؟ یہ آپ کا کوشچن نمبر 2 میں نے کہا یس آئی واز سسپینڈیڈ ان بیسک فلائنگ ٹریننگ. بالکل ہو جاتی ہے اور اس کے بعد گراؤنڈ برانچز کی آپشن ہوتی ہے آپ کے پاس. اگلا جی کانڈلی گیو می آنسرس. آپ کی انفارمیشن مجھے ایسے ریجیکشن سے بچا سکتی ہے. نہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ کس کو سلیکٹ کرنا ہے, کس کی سلیکشن آنی ہے. یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے, آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, یہ رب کی طرف سے ہوتا ہے. اور اس میں میرا ایمان ہے کہ جب اس نے آپ کو سلیکٹ کرنا ہے تو وہ ایسے اسباب نکالے گا. اگر آپ میری ہسٹری دیکھیں تھرو آؤٹ, میں کس فیملی سے بلانگ کرتا تھا, کہاں سے میں, کس قسم کی میری پرسنالٹی تھی, تو میرے ایسا بندہ بھی سلیکٹ ایئر فورس میں ہوا اور یہ اوپر والے کی مہربانی ہے. تو یہ تھا جناب یہ جو 7 کوشچنس تھے. میں 24 بڑی جلدی میں آنسر دے دیا. تو کیا بات ہے, سلوٹ ٹو مائی سیلف. اب آپ کو بتاتے ہیں آخری قصہ. ہوا کچھ یوں جی کہ جب میں نے آپ کو بتایا یہ جو ڈبیٹس کمپٹیشن ہوتے ہیں اس سے پہلے اکیڈمی میں کیڈٹس کی ڈبیٹس کروائی جاتی ہیں. اس میں ہر کیڈٹ نے ڈبیٹ کرنی ہوتی ہے. ہی ہیز ٹو کم اپ اینڈ گیو اے اسپیچ اباؤٹ سم تھنگ.
تو مجھے جناب میرا بھی ٹاپک آیا ہوا تھا. میرا ٹاپک تھا دیر از نتھنگ گڈ اور بیڈ بٹ تھنکنگ میک اٹ سو. لیکن مجھے ٹاپک بھی ابھی تک یاد ہے. میں پچھلے ویڈیو میں ذکر بھی کر چکا ہوں 2-3 میں, اور جا کے دیکھیے گا. میں کو دوبارہ وہ نہیں بولتا, اس کو دیکھ کر ہی میں ہوتا یہ فلم بدی, یہ ادھر فٹ ہوا ہے یہ چیز, یہ کہانی. تو اب وہ تقریر بھی آپ نے خود لکھنی ہوتی ہے, اور پھر اس کے بعد آپ کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں سارے آفیسرز بیٹھے ہوتے ہیں, ان کی وائفز بیٹھی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے جی. اکیڈمی ہوتی ہے, ہاف آف دی ونگ بائی ونگ بتائیے, ونگ 1 1 2 کے ساتھ سامنے آپ کا ایڈلا کا ہے. آفٹر ڈنر لٹریسی ایکٹیویٹی, لٹریچر ایکٹیویٹی, تو ایڈلا تو یہ کمپلسری ہوتا ہے. اس میں ہم اسپیشل قسم کے یونیفارم پہنتے ہیں. بائی دا وے ہمارا اسکارف ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی. یونیفارم شرٹ تو وہی ہوتی ہے, بیلٹ کے اوپر ایک اور چیز ہم پہنتے ہیں. اس کو کوئی تصویر کوئی اویلیبل ہے ہی نہیں کہیں پر, تو میں اس کا وہ دکھا بھی نہیں سکتا. تو بڑے ٹھوں ٹھاں سے, مطلب اس دن سب سے بہترین لباس آپ پہنتے ہیں, یونیفارم پہنتے ہیں اپنا. تو آپ یونیفارم تو بہت سارے ایشو ہوتے ہیں, اور میس میں آپ پیکس کی الاؤڈ نہیں ہوتی. پیکس آپ ساری باہر لٹکاتے ہیں, باہر جگہ بنی ہوتی ہے اس کے لیے. میس کے اندر آپ پیک کے ساتھ انٹر نہیں ہو سکتے, نہ ہی کسی بیرٹ کے ساتھ. نو ہیٹس ان سائڈ دا میس, تاکہ آپ کو سلوٹ نہ مارنا پڑے دوسرے بندے کو. میس کے اندر وشنگ بھی نہیں کرتے آپ, السلام علیکم سر, السلام علیکم سر, السلام علیکم سر. تو ٹیبل میں 20 بندے بیٹھے ہیں, 20 بندوں کو وش کریں گے. تو یہ چیزیں کچھ ایکسکیوز ہوتی ہیں آفیسر میس, جو کریڈٹس میس ہے اس کے اندر. تو اب مجھے ٹاپک مل گیا, 2 ہفتے پہلے ٹاپک مل گیا. ہم نے ٹھنڈ رکھی. ٹھنڈ رکھنے سے مراد یہ ایئر فورس ٹرم ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اگنورڈ, ٹھنڈ رکھی, اگنور کر دیا. اب وہ بھائی صاحب کا ایکسیڈنٹ آ گیا. ہم چلے گئے 7 دن کی چھٹی پہ. اب وہ تو موج مستی, دوبارہ جا کے دوستوں کے ساتھ گھومنا پھرنا, یاشیاں کرنا. یہ وہ بھائی صاحب کو تو کام ہی اٹینڈ کیا, وہ جو پٹی چینج کرتے تبھی جاتے تھے ان کے پاس. جس دن واپس آنا تھا اس سے نیکسٹ ڈے میرا ایڈلا تھا. میں جب چھٹی کر کے واپس آیا تو مجھے ایک دم یاد ہو میں تو تقریر بھی ہے بھائی. تو آئی ٹرائی ٹو رائٹ ڈاؤن سم تھنگ, لیکن دماغ بالکل معاف تھا تو نہیں لکھ سکا. تو میرا ایک کورس میٹ ہوتا تھا, عبدالرحمان اسحاق خان اس کا نام تھا, کھاریاں کیٹ سے تھے وہ, اور برٹش تھا وہ. اس نے برٹش نیشنلٹی چھوڑ کے تو وہ پاکستان ایئر فورس میں آیا تھا. تو ہی واز اے برٹش بورن ان برٹن, انگلش انگریز پورا. اس کے مطلب ایکسینٹ, وہ اردو اس کو آتی نہیں تھی, وہ بولتا ہی ہم سے بھی انگلش میں بولتا تھا. ایئر فورس سے بڑا اس کو اس لیے رکھا ہوا تھا کہ وہ اس کے ریٹرن ورڈ یہ وہ اچھے تھے. اس کو میں نے کہا بھی یار تو تقریر لکھ کے دے. اس کے لیے کیا مشکل تھا, وہ تو نیٹو اسپیکر ہے انگلش کا. اس نے جناب تقریر لکھی, بڑی سلیس قسم کی تقریر مجھے لکھ کے دی. اب میں اس کو دیکھ رہا ہوں, میں کو بھائی میں پاکستانی کتوں ساتھ تھی. کہتا ہے بھائی دس از واٹ آئی کین ڈو فار یو ناؤ. اوکے چپ کر جا بھائی. ہم نے رٹا مارا اس کا. رٹا مارے میں تو ہم خیر تیز ہیں, رٹا لگ گیا اس کا. لیکن اس میں رٹے میں یہی ہوتا ہے نا کہ پھر آپ جب جاتے ہیں تو پھر مسئلہ رہتا ہے. تو میرے ساتھ یہی ہوا. اب جس دن میری وہ پریزنٹیشن تھی نیکسٹ ڈے شام میں, تو اس میں وہ ایک خاص قسم کا ڈنر ہوتا ہے جس میں اکیڈمی انڈر آفیسر جو ہوتا ہے وہ بیٹھا ہوتا ہے, ایئر آفیسر کمانڈنگ ہوتا ہے وہ بیٹھے ہوتے ہیں آن دا فرنٹس, جو چیئر کر رہے ہوتے ہیں اس پورے کو. اور ہم نے ان کے ساتھ کھانا ہوتا ہے, یعنی وہ ایک چمچہ منہ ڈالے تو ہم بھی اس کے ساتھ ہی, بالکل کوئی آپ ایکسٹرا وہ نہیں کر سکتے. پلیٹوں میں کوئی آواز نہیں آنی چاہیے, کسی کراکر کی آواز نہیں ہونی چاہیے. تو یہ فارمل سا ڈنر ہوتا ہے. اور اس کے بعد پھر اس کو ایڈلا کہا جاتا ہے جس پہ تقریریں کرتے ہیں. تو اس دن 5 کریڈٹس تھے سلیکٹ ہوئے تھے, 3 دو اسٹوڈنٹ سے تھے, اور 2 ہم جو تھے وہ 1 اسٹوڈنٹ سے تھے. میرا نمبر سب سے آخر میں تھا. تو اس دن قدرتی فرسٹ ٹائم ان ہسٹری آف ہم جتنا میں ٹائم رہا ہوں وہاں پہ لوڈ شیڈنگ ہو گئی, بجلی چلی گئی. بجلی نہیں تھی ورنہ مائک لگے ہوتے ہیں, اور وہ بڑا سا ہال ہے اس کا کرسمس کا. تو جو پہلے 4 اسپیکرس تھے ان کو کچھ سن ہی نہیں سک رہا تھا, کیونکہ بہت بڑا ہال ہے یہ. اس میں کم از کم نہیں تو اب دیکھیں جو گریجویشن پیریڈ ہوتی ہے اس میں تمام پیرنٹس سب کچھ یہ اسی ہال میں اکٹھے ہوتے ہیں. تو وہ پھر بھی جو ہے نا وہ خالی خالی لگتا ہے, اتنا بڑا ہال ہوتا ہے یہ. تو اب اس میں انہوں نے جو ہے وہ پہلے 4 کی کسی کو آواز ہی نہیں آئی, چپ کر کے چلے گئے. وہ آئے, وہ 3 منٹ کمپلسری اسپیچ ہوتی ہے, 3 سے 5 منٹ میکسیمم, اور اس میں آپ پرچہ نہیں لے کے جا سکتے. میری باری آ گئی 5 نمبر پہ. اب سارے لگے ہوئے آپس میں, جو بورنگ ہو گیا سارا کام, آپس میں باتیں کر رہے ہیں. میری باری آئی جناب, کھڑے ہوئے وہاں پہ روسٹروں پہ جا کے مارچ کرتے مچے. ہم نے اپنا شروع کی تقریر. میری آواز ہے کڑک, یعنی اونچی آواز ہے. تو گلا چھوٹا سا, لیکن جو سنگی ہوتی ہے نا وہ صحیح چوڑی ہے.
جیسے ہی میں نے تقریر سٹارٹ کی نا، پہلا جملہ بولا دیر از ٹائم آف اینگزائٹی. تو وہ جو آپس میں جو باتیں جو گوئیاں چل رہی تھی نا ایک دوسرے کے ساتھ، تھوڑی سی میں کمی آئی. تو اس کے بعد اگلا جملہ ہوا جی دیر از ٹائم آف اینگزائٹی دیر از پلیس آف فیئر. جب پلیس آف فیئر کا نا تو وہاں پر آوازیں اب اور نیچے ہوگی، اب لوگ میری طرف دیکھنا شروع ہو گئے. دیر از ٹائم آف اینگزائٹی دیر از پلیس آف فیئر دیر از ٹسل بٹوین ٹو فورسز دیر از ٹسل بٹوین ٹو فورسز. اب تو جناب وہ جو 400-450 آنکھیں تھیں وہ ساری میرے اوپر مرکوز ہو گئی. میری آواز گونج رہی تھی اس میس میں. تو ایوری ون واز فلی اٹینٹیو ٹو می. اس نے میرا تروئے نکالی، میری ٹانگوں سے جان ہی نکالی. میں سارے بندے دیکھ رہے میرے. تو آخری جملہ جب میں نے بولا دیر از ٹائم آف اینگزائٹی دیر از پلیس آف فیئر دیر از ٹسل بٹوین ٹو فورسز ایز ون پاؤنسز اپان دی ادر ان دا ڈارک آورس آف دا نائٹ. نائٹ کا جو لفظ تھا اس میں ویسے بھی تاریکی آ جاتی ہے، ڈارکنیس آ جاتی ہے. جیسے ہی ہم نے نائٹ کا بھول گیا کہ رٹا سارا بھول گیا، خاموش ہو گیا. پبلک نے کیا سمجھا؟ جو نیچے آڈینس بیٹھے انہوں نے سمجھا کہ بھائی یہ جو تقریر میں جو ایک پاز آتا ہے نا جس پہ آپ تالیوں کی وہ کرتے ہیں، تالیاں بجنا شروع ہو گئی زور سے. اب وہ جو تالیاں بجیں، جس میں کہا تھا ڈکلیمیشن میں ہم ان کے ساتھ وہ اللہ صاحب کرتے تھے سویلینس کے ساتھ، جب وہ آتے تھے تو ایک دم 6 تالیاں مارنی. میرے ساتھ ایگزیکٹلی وہی ہوا، میں سارا کچھ بھول گیا. اب مجھے سمجھ آیا تالیاں رک بھی گئیں. اچھا میں نے دوبارہ تقریر شروع. There is time of anxiety, there is place of fear. There is a tussle between two forces as one pounces upon the other in the dark hours of the night. نائٹ پہ آ کے پھر بولی. اب تالیاں پھر بجیں لیکن تھوڑی سی. انہوں نے کہا یہ کہ کوئی وہی چکر چل رہا ہے. میں تیسری دفعہ پھر تقریر شروع کی. جب میں تیسری دفعہ تقریر شروع کی تو ادھر سے مسٹر پریزیڈنٹ جو تھے ہمارے اکیڈمی آفیسر 96 GDP کے تھے، وہ ابھی بھی سرونگ ہے وہ ماشاء اللہ. تو وہ انہوں نے کہا مسٹر صاحب لیو دا روسٹروم. مجھے کسی کی آواز ہی نہیں آ رہی. جس طرح میرے ساتھ وہ جہاز میں ہوا تھا نا، میرا وہی ساتھ ہے، میرا پریفرل ویو ختم ہی ہو گیا تھا بالکل. ٹانگوں میں جان ہی نہیں تھی بالکل. اتنی مجھے میں وہ نروس ہو گیا. شکر نروس بریک ڈاؤن نہیں ہو گیا میرا. تیسری دفعہ ادھر نائٹ پہ آ کے پھنس گئے. اب میں نے کہا ہوں تیسی میں نے پرچی نکالی جو جیب میں رکھی تھی، یونیفارم کی نا پینٹ کی پچھلی جیب میں پرچی، وہ پرچی نکالی، اس کو کھول کے میں نے پڑھنا شروع کیا. تو ایسی اسپیڈ میں پڑھا میں. ادھر سے اکیڈمی آفیسر سب چیخ رہے ہیں. وہ ان کا وہ تھوڑا سا پڑا تھا ٹپ ٹپ. مجھے کسی بندے کی نہ آواز آ رہی ہے. نیچے آفیسر نے ہنسنا شروع کر دیا. اچھا خیر وہ جب فنش ہوا وہ کام تو مجھے ایک دم نا پھر ایک دم جس طرح کوئی بندہ نیند سے نہیں اٹھتا ایک دم جھٹکا سا لگتا ہے. تو ایک دم جو جس طرح وہ نہیں دھماکہ جب ہو تو آپ کے کانوں سے وہ سائرن کی آواز آتی ہے. ویسے ہوا اور مجھے پھر اس بندے کی آواز آ گئی نا اکیڈمی آفیسر کی کہ میں کہا طریقہ ہے مارے گے. میں نے کہا مسٹر صاحب لیو دا روسٹروم اینڈ گو بیک ٹو یور چیئر. ہم نے وہ طے کیا، پیپر چیئر میں ڈالا. اب میں جب واپس جا رہا ہوں اپنی چیئر کی طرف جا رہا ہوں اور وہاں پہ ہر جو بھابھی ہیں وہ بھی میری طرف دیکھ رہی ہیں جو ایئر فورس. یہ مطلب پوری ہسٹری میں کبھی ایسا ہوا نہیں کہ کوئی بندہ تقریر بھول گیا ہو. اٹ نیور ہیپنس. اور وہ واحد بندہ میرے پاس ہی ہے، اعزاز بھی میرے پاس ہی ہے. تو میں جب اپنی چیئر پہ جا کے بیٹھا، اب جو میرے ٹیبل والے جتنے بھی آفیسرز بیٹھے ہیں وہ سارے مجھے گھور رہے ہیں کہ یہ تجھے ایک تقریر نہیں یاد ہوئی ہے. حالانکہ میں ابھی دیکھ لیں مجھے میں 50 منٹ بول جاتا ہوں، لیکن یہ میرے لیے ایک بہت بڑا لیسن تھا. فالنگ ڈاؤن از ناٹ دا ورسٹ، اسٹیئنگ ڈاؤن از. کیا ہوا کہ نئی تقریر ہوئی، لیکن یہ فیوچر میں یہ مسٹیک نہیں ہونی چاہیے تھی. اس کے بعد پھر جو میں نے جو اپنا جو کانفیڈنس جو بلڈ کیا، کانفیڈنس کہ میں پھر اب جا کے میں مطلب اس میں ڈرامیٹکس کلب میں بھی حصہ لیا. پھر وہاں پر جا کے بہت سارے اسکٹس کیے، پرفارمنسز دی اسٹیج پہ، گانے لکھے، پیروڈیز لکھیں. یہ سارے کام اس کے بعد اسٹارٹ ہوئے کیونکہ مجھے بڑی شرمندگی فیل ہوئی تھی کہ یار نو ون ہیز ایور فیلڈ ایگلا اینڈ آئی ایم دی اونلی ون ہو ہیز ڈن اٹ ان فرنٹ آف سو مینی آفیسرز. کیا سوچیں گے. لیکن وہ میرے لیے ایک وہ شاکنگ وہ تھا، ایک لائف چینجر. وہ تو آپ دیکھ لیں کہ میں ایون آن دا بگیسٹ اسٹیج ان چائنا جو میں نے پروگرامس کیے. اور اس کے بعد پھر میں نے نیچے نہیں دیکھا. آئی نیور لک بیک. اس
انسیڈنٹ کو میں نے اپنے لیے ایک موٹیویشن کا سورس بنایا اور اس کی بیس پہ اپنی جو ہے نا کانفیڈنس بلڈ کیا. اور آج آئی ڈونٹ تھنک سو کہ میرے سامنے کوئی آکسفورڈ کا ڈیبیٹر بھی آج میرے سامنے آ کے بیٹھ سکتا ہے, جس حقیقت ہے. لیکن وہی کہ فالنگ ڈاؤن از ناٹ دا ورسٹ بٹ اسٹیئنگ ڈاؤن از.远处蔚蓝天空下涌动着金色的麦浪，就在那里，曾是你和我爱过的地方。当微风带着收获的味道吹向我脸庞，想起你轻柔的话语，曾打湿我眼眶。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦。تو یہ تھی جی کل رام کہانی. اس لیے میں جو ہے ڈیکلیمیشن میں سلیکٹ نہیں ہوا. ریزن بینگ کہ میرا ریپوٹیشن جو ہے خراب ہو چکی تھی کہ یہ بندہ, اس کو اسٹیج جٹرز ہیں. یہ جب لوگوں کو سامنے دیکھتا ہے تو یہ ہی جسٹ بیکمس ٹو نروس. یہ امپریشن اس کو میں نے ختم کیا بائی دا وے اسی دوران ہی. اس کے بعد لیکن یہ ہے کہ مجھے فرسٹ ٹائم ایجوکیشن ونگ کی طرف سے ریسٹرکشن آئی تھی 28. کیونکہ ایجوکیشن ونگ جو ہوتا ہے وہ کبھی کسی کو میں نے سمجھا وہ پنشمنٹ نہیں دیتی. لیکن یہ ایئر فورس کی ہسٹری میں شاید اگر کوئی کسی کا کوئی جاننے والا ہے ایئر فورس میں تو پوچھ لیں کسی نے ایڈلا فیل کیا ہے کبھی. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اینی ون ووڈ ہیو ڈن دیٹ. لیکن ہم نے کیا ہے یہ بھی فیل. لیکن اس کو لائف چینجنگ پوائنٹ بنایا اور اس کے بعد اپنا کانفیڈنس بلڈ کیا اس کے بعد, اور لوگوں کو دکھایا کہ یس آئی couldn't do it but it's not gonna ever happen again. تو یہ تھی جناب کل رام کہانی 21ویں ایپیسوڈ میں. کوشچن آنسر بھی کر لیے اور آپ کو ایک اور قصہ بھی سنا دیا. اب میرے خیال میں 1 ٹیپ کے میں تمام جو امپورٹنٹ جو ایشوز تھے, ایونٹس تھے, ان سب کو میں نے کلیئر کر دیا ہے. اب آپ کو اگلے فیز کا بتائیں گے, کیونکہ جب ہم 2 ٹیپ میں گئے تھے, 1 سال جب سینئر ہوئے تھے تو ہم فلائنگ ونگ میں رپورٹ کر چکے تھے. اب ہماری فلائنگ سٹارٹ ہونی تھی جنوری 1995 آنورڈس. اور وہ جو ایکسپیرئنس ہے that would also take some time. I would go phase by phase. So keep in touch. Thanks for watching. See you next time. Allah Hafiz.